हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफी अरसे से हुकूमत कर रही थी। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी अदलिया के हवाले से बातचीत की, अभी बीच में फिर उसका थोड़ा बहुत ज़िक्र ज़रूर आएगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं। अब शायद हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको शायद ये इल्म नहीं हो कि मरवत साहब जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू जो है वो कोलिशन जमात है, आपको पता है, पंजाब में भी है और सेंटर में भी है, बड़ा रोल रहा है चौधरी बरादरान का। तो आप PMLQ के आप एज ए एडवोकेट प्राइवेट और आप सियासत में भी हिस्सा ले रहे हैं, और आपकी जो इस बैनर के नीचे तो क्या आपको सपोर्ट मिल रही है अपनी पार्टी की तरफ से इस इलेक्शन के हवाले से? जो PMLQ के वकला का ग्रुप है वो आपके साथ है कि नहीं है? बिल्कुल सर, इसके मुतालिक मैं सर बहुत इंटरेस्टिंग बात अपने सामीन को बताना चाहूँगा कि जो हमारे कराची बार के इलेक्शन होते हैं ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं। ये इसमें टोटली हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग होते हैं, टोटली जो है ना गैर सियासी बेस पे ये इलेक्शन हमारे कंटेस्ट होते हैं। इसमें मैं अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मेरा ताल्लुक़ है तो मुझे PTI के भी दोस्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी, MKM के, NP के भी दोस्त मेरे साथ वोटर और सपोर्टर की सूरत में ताउन होते हैं। अगर एक कैंडिडेट है जो बज़ाहिर बायर मदर पार्टी अगर उनकी MKM होती है तो उनके सपोर्टर ANP के होते हैं। तो हमारे कराची बार एसोसिएशन एक गुलदस्ते की मानंद है जिसमें हमारे पख्तून बरादरी के लोग हैं, हमारे कराची के दोस्त हैं, पंजाब के दोस्त हैं, कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, बलूचिस्तान के, पंजाब के, यहाँ पे तकरीबन 19,000 वकला है, और जो एक गुलदस्ते की मानंद है जिसमें गुलाब का फूल, चंबेली का फूल, रात के आपके बातचीत से ये भी पता चल गया कि तकरीबन 19,000 हैं जो वोट में हिस्सा लेंगे। तकरीबन बिल्कुल बहुत ज़्यादा तादाद है, 19,000 तकरीबन। ये कराची बार मुल्क की सबसे बड़ी बार है, सबसे बड़ी। और जो है ना इसका जो इलेक्शन अभी ये 14 दिसंबर को होना है, तो उसमें ये टोटली मेरिट पे डिसाइड करते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें कॉम्पिटेंट होते हैं, जो पोलाइट, ओबीडियंट, लॉयल, इंटेलिजेंट, करेजियस और एफिशिएंट होते हैं, तो वकला उनका चुनाव करते हैं, और फिर यही बार के रिप्रेजेंटेटिव वेलफेयर ऑफ द बार, रूल ऑफ लॉ और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द जुडिशरी के लिए, बेंच के लिए वो काम करते हैं। तो हमारा सर नॉन पॉलिटिकल होते पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। आपने देखा होगा कि JUI के जो चीफ थे मौलाना फजलुर रहमान, जी बिल्कुल सर, उन्होंने 27 अक्टूबर को अनाउंस किया कि वो आज़ादी मार्च करेंगे। हालांकि वो आज़ादी मार्च तो मतलब होता है कि किसी को आज़ाद कराने के लिए होता है, जी जी बिल्कुल, बहरहाल वो उसको जो भी उसका नाम दिया उन्होंने कि जी 31 को हम पहुँचेंगे वहाँ इस्लामाबाद, जी बिल्कुल, और वहाँ फिर वो आज़ादी मार्च का प्लान A जो है वो एक्शन में आएगा। आपने देखा होगा कि उन्होंने धरना दिया वहाँ, जी बिल्कुल सर, और 8-10 दिन वहाँ रहे। जी जी जी, बहुत ज़्यादा सर्दी लगी, जी जी बिल्कुल, और परेशान हो गए। जी सर, 40-50 हज़ार आदमी को रोज़ खाना खिलाना, सुबह नाश्ता देना, मतलब बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है। जी, तो एक तो ये कि आप ये बताएं कि ये इतना जो पैसा था वो कहाँ से इकट्ठा हुआ उनको, और दूसरा ये उन्होंने जो चौधरी परवेज़ लाई हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला इसमें, और मौलाना को राज़ी किया कि वो ये धरना ख़त्म करें। तो ये कोई दाल में काला है एकदम। वो
ایک دم چپ کر کے آئے اور چلے گئے. سر بالکل. تو سب سے بغیر پہلے کچھ تو میں حاصل کیے مولانا ہوئے- فضل الرحمان صاحب کا جو آزادی مارچ تھا تو اس میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آزادی، چونکہ ملک کی آزادی یا کسی اور سسٹم جی کی ہاں، آزادی تو بالکل. مینیفیسٹو نہیں تھا. تو اس میں جو پلین اے میں آزادی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی تھی. اس کی جو پلین بی میں آزادی جو پلین بی تھا وہ مریم نواز صاحبہ تھی. تو پلان سی مولانا کا صاحب مطلب کو یہ آصف پلان- زرداری ہو آصف گیا پھر، زرداری، ہیں؟ جی ویری بالکل. گڈ ویری تو گڈ. ماشاءاللہ مولانا صاحب کو سلیوٹ کرتے ہیں. پلین اے میں اس کو کامیابی ملی، نواز شریف صاحب چلے گئے. پلین بی میں بھی کامیابی مل چکی ہے، مریم نواز صاحب ابھی باہر آ چکی ہیں. ہاں یہ تو اور آپ نے ابھی جو آج کے اخبار کی سر مین سرخی ہیڈ لائن پڑھانا چاہوں گا، آپ تو ایک بڑی زرداری کی طبی بنیادوں پر ضمانت کے لیے آج نہیں وہ تو درخواست ہم آتے دیں گے. ہیں، لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو، آپ نے تو ایک بڑا کیا سیکرٹ بریک کیا ہے پورے پاکستان کے عوام کے لیے، کیا باہر دنیا کے لیے بھی، کہ یہ جو آزادی مارچ دی یہ نواز شریف کو آزادی دلانے کے لیے تھی جی تاکہ وہ بالکل ملک بالکل، سے وہ تو باہر ثابت چلے ہے جائیں. سر، سب کو پتہ چل لیکن چکا بھائی ہے. وہ تو میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر گئے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میڈیکل گراؤنڈ پہ اس کا اس سے دھرنے سے کیا تعلق ہے؟ میڈیکل گراؤنڈ پہ ایز پر لا آف دی لینڈ وہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ کنوکٹڈ تھے. اور اگر کنوکٹڈ لوگ میڈیکل گراؤنڈ پہ بغیر شورٹی کے، بغیر انڈیمنٹی بانڈ کے باہر جائیں، آپ نے بڑی اچھی تو پھر بات تو میں سر ایک امپورٹنٹ بات کہ ابھی میرا ایک کیس میں ایک پریگننٹ عورت تھی سر، اب میں آپ کو روک رہا ہوں سر، میرے 8.5 مہینے کا بچہ اس کی پیٹ میں تھا. میں نے آنریبل کورٹ سے میڈیکل گراؤنڈ پہ مکمل ثبوت میں دے آپ کے سے دیکھیں بیل مانگنا چاہیے، لیکن وہ جیل میں وہیں پہ وہ بچے کو جنم دیا لانڈی جیل میں. سر انڈیویجول کیسز تو نہیں ایک عورت کو نہیں یہ عورتوں کے کیس مت ڈسکس کریں. ہم یہ جو آپ کے ذاتی کیسز ہیں یا دوسرے کورٹس کے کیسز ہیں، پریکٹس میں آ رہا ہے، میچ کریں گے سر. ہم سٹیزن کو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس، لیکن میں دیکھیں نا ایکویلٹی کی بیس پہ حاصل ہوتے ہیں سر، بنیادی حقوق برابری کے بنیاد ہم پہ. نے اپنا پروگرام جو ہے اس کو ایک لائن پہ رکھنا ہے، تو ہم اس طرح کی مثالیں بیچ میں نہیں لا سکتے. اچھا میرا یہ سوال ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ کنوکٹڈ تھے، بالکل ٹھیک ہے. کنوکٹڈ آدمی کو جو کہ سینٹنس کاٹ رہا ہے بالکل جیل میں، اس کو ضمانت کیسے مل سکتی ہے؟ بالکل اس کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کیسے ریاست جب ضمانت مل گئی تو پھر تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. کیسے آپ ریاست مدینہ میں اس گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یار گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے اس میں؟ اس کو ضمانت کس نے دی ہے؟ گورنمنٹ بھائی میرا سوال کا جواب نہیں، کس نے ضمانت دی ہے؟ گورنمنٹ نے دی ہے سر. گورنمنٹ نے نہیں دی، کس نے گورنمنٹ نے ہی، نہیں بھائی گورنمنٹ نہیں دیتی. گورنمنٹ نے، میں بتا دیتا ہوں سر، آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ میں بتا دیتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس بیس پہ دی. سر اسلام آباد ہائی کورٹ فیکٹس اور گراؤنڈز کو دیکھتی ہے. فیکٹس اور گراؤنڈ پاکستان کی حکومت نے کابینہ کے 4-5 میٹنگ اسپیشلی اس خاص پہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے پہ بلائے ہیں. انہوں نے ہر میٹنگ کے باقاعدہ ثبوت اور بہت ساری چیزیں جو منٹ بنا کے اور آخر میں جو اس کو یہاں تک لے آئیں کہ یہاں پہ سٹی کورٹ میں جو ہمارے پاس یا عام پاکستانی کورٹس میں جو سب سے چھوٹے جرائم ہوتے ہیں اس میں کسی ملزم کو انڈیمنٹی بانڈ پہ چھوڑا جاتا ہے، ورنہ تو ادروائز چھوٹی بڑی 2-2 لاکھ 50-50 لاکھ کی چھوٹی ہوتی ہے. تو جب گورنمنٹ آپ کی کسی اتنے بڑے کنوکٹڈ پرسن کو جس نے ملک کو لوٹا ہو، اربوں لوٹے ہو، وہ آپ اس کو لا کے انڈیمنیٹی بانڈ پہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو اور آپ ایک مثال دے دیتے ہو. تو وہی انڈیمنیٹی بانڈ تو کورٹ میں لے گئے ہوں، کورٹ میں وہ گراؤنڈ لے گئے، کورٹ نے دیکھا کہ جب آپ انڈیمنیٹی بانڈ پہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو پھر میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ بھی دیا کہ آپ ہم پہ بلیم نہ کرو. اگر گورنمنٹ نے نہیں چھوڑا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ گورنمنٹ میں چھوڑا ہے تو وہ ریبٹل میں کوئی جواب دیں ان کو. گورنمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی کوئی جواب تو دے دیں سر. آپ چپ تو کریں نا تھوڑا. جی بالکل سر، دوسرے کی بھی بات سنیں نا. جی بالکل سر، بالکل سر. میری بات بھی سنیں نا. آپ اپنی بات کرتے رہیں گے تو بات نہیں بنے گی. دیکھیں گورنمنٹ نے اس کو نہیں بھیجا، ایفیڈیوٹ عدالت مانگتی ہے، گورنمنٹ کبھی نہیں مانگتی، چاہے وہ لوور کورٹ ہے
یہ ہائی کورٹ ہے یا اوپر والی کورٹ ہے. سر تو لیٹ اس ناٹ برنگ دس انٹو ڈسپیوٹ. چھوڑیں اس بات کو. سر گورنمنٹ کر سکتی ہے تبھی تو کیا نا سر. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ابھی. CRPC کا 401 بھائی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ امپاور ہوتی ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں ابھی آپ بتائیں پریڈکٹ کریں کیا آصف علی زرداری صاحب کو بیل مل جائے گی وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر؟ جی بالکل مل جائے گی سر. جب ایک کنوکٹڈ کو بیل مل سکتی ہے اور اس کو آپ باہر بیچ سکتے ہو تو آصف علی زرداری صاحب تو انڈر ٹرائل ہے, وہ تو ایکیوزڈ ہے. اور ایکیوزڈ جو ہے نا اس کے بارے میں پریزیوم کیا جاتا ہے کہ ایکیوزڈ از دا انوسنٹ چائلڈ آف لا, اور ایک ملزم کو آپ مجرم تصور نہیں کر سکتے. تو ٹوٹل جو بیل کا پرنسپل ہے وہ ایکیوزڈ کو فلی سپورٹ کرتا ہے. اور اگر میڈیکل گراؤنڈ بھی ہو اور دیگر ایج وغیرہ کے, اور آلریڈی جو ان کے پاسٹ ہے کہ آلریڈی وہ 11 سال جیل میں رہے اور آپ اس کی زندگی کی 11 سال لے گئے اور آپ نے اس کو سزا یافتہ ثابت نہ کر سکے, تو ابھی دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر زندگی کے اس کے اتنا قیمتی ٹائم جیل میں گزارا جائے تو وہ بھی چھوڑ دیے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے تو 11 سال نظر آ گئے کیونکہ وہ آصف علی زرداری ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سٹیزن آف پاکستان ہے سر. ٹھیک ہے, نہیں تو باقی میرے ملک کا شہری ہے, میرے لیے ریسپیکٹفل ہے. تو کریں نا بات آپ. جو باقی جیلوں میں 24 سال کاٹتے ہیں, 20 سال کاٹتے ہیں, ان کا تو آپ ذکر نہیں کرتے. وہ بھی تو انسان ہے سر, وہ بھی تو کسی کے بچے بن جائیں. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں تو صرف ایک سٹیزن کا نہیں کہہ رہا ہوں, میں ہر پاکستانی سٹیزن کے لیے میری جو یہ بات جو میں نے کہی ہے ان کے لیے ہے کہ خدا را اپنے ملک کا سسٹم بہتر کرے. جیل میں جو بھی ملازمین ہیں, جو بھی شہری ہے وہ پاکستان کے شہری ہے, اور پاکستان کا آئین you have reached to a conclusion کہ there is definite requirement of the improvement of law and reforms also. reforms بالکل. اور اس میں زیادہ تاخیر جو ہے اس کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ عام آدمی پر جائے گا, عام آدمی کو پھر انصاف میں تاخیر ہوگی. سر یہ عام آدمی پہ جائے گا نہیں بلکہ عام آدمی پہ یہ گیا ہے. عام آدمی آلریڈی بہت سفر کر رہا ہے. اچھا ابھی میں آپ سے, اور سفر کرے گا. ٹائم کم ہے تو ابھی آپ سے ہم ایک دو اور سوال کرنا چاہیں گے. یہ سوال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا کیس آپ کے سامنے آیا ہے. جی بالکل. اور چیف جسٹس صاحب نے واپس ان کو دے دیا ہے کہ وہ یہ ایک معاملہ جو ہے اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ حل کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے بجائے یہ کہ خود اس کا فیصلہ کرتے, یہ بال جو ہے پھر پولیٹیشنز کے حوالے کر دیے. یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے فار دی گورنمنٹ ٹو پٹ دیئر اون ہاؤس ان آرڈر. صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل. ایک ان کو, اور اس سے ثابت ہو گیا کہ عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتی ہے. جی بالکل. اسی لیے تو ان کو کہا ہے کہ آپ قانون کا ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آئینی ترمیم ہوگی یا سمپل میجارٹی سے لیجسلیشن سے اس کو پاس کر لیں گے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ سوال یہ ہے, ابھی آج ہی بلاول بھٹو کا زرداری صاحب کا بیان آیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ہم مثبت کردار ادا کریں گے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نیا وزیر اعظم آ کے جو ترمیم کرے گا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں بالکل جو ہے نا آپ کی بات سے سر ایگری کرتا ہوں کہ بیسیکلی میں یہ انفارم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں سر جو یہ ایشو ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا, اس کے متعلق کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے. ہمارے ملک میں جو بھی ایکسٹینشن جو بھی پاسٹ کے آرمی چیف صاحبان تھے ان کو پریکٹس پہ ملتی جا رہی تھی. جو پریکٹس تھا نوٹیفیکیشن شو ہو گئے اور بس اس کی سروس ایکسٹینڈ ہو گئی. جتنے بھی پہلے گزارے اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہوئے تھے. تو ابھی جو ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سٹیزن کے درخواست میں اٹھایا گیا, پھر سوموٹو میں کنورٹ ہو گیا, تو جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے دیکھا سوموٹو لیا ہی نہیں, 184(3) میں سر کنورٹ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا میں نے نہیں لیا نہیں, انہوں نے اوپن بیان دیا میں نے نہیں سوموٹو لیا, میں تو وہی اپلیکیشن سن رہا ہوں اور میں اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ وڈرا کرے. بالکل سر, سوموٹو یا اپلیکیشن جو بھی ہو سر, لیکن اس لیے اٹھایا گیا کہ وہ ایز پر لا نہیں تھا سر. ایز پر لا نہیں تھا تو انہوں نے دیکھا اور بہتر سمجھا کہ ابھی یہ موقع ہے کہ کم سے کم میں گورنمنٹ کو یہ ہم ڈائریکشن دیں کہ آپ فیوچر کے لیے کم سے کم اتنے بڑے جو عام ایشو ہے, بڑا مسئلہ ہے اور اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے پاک آرم فورسز جو قابل فخر فوج ہے,
تو ان کو ریپرزینٹ کرنے والے کے بارے میں سے کم لیگلٹی میں لایا جائے اس ایشو کو. تو ابھی گورنمنٹ کو 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے تو انشاءاللہ لیگلٹی میں آ جائے گا. کتنی افسوسناک بات ہے کہ 72 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور کسی کی اس چیز پہ نظر ہی نہیں گئی. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں جو ممبر منتخب ہو کے آتے ہیں وہ قانون سازی نہیں کرتے, وہ لیجسلیشن نہیں کرتے, وہ صرف اپنی مراد پہ لیجسلیشن کرتے ہیں. سر یہ بیسیکلی لاء کی ہسٹری ہے کہ جو بھی ہمارے قوانین ہیں وہ پہلے کسٹمری ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ لیگلٹی میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں صرف 1947 سے, تو پہلے ہم چل رہے تھے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے بیس پہ, پھر 1947 میں ہم نے اپنے لیے کچھ بنایا, پھر 1956 کا کانسٹیٹیوشن, پھر 1962 کا کانسٹیٹیوشن, پھر 1973 کا. اسی طرح پہلے نہیں تھا. تو ابھی آرمی چیف کا بھی یہ ایشو انشاءاللہ جلدی سے لیجسلیٹ کر کے انشاءاللہ یہ ملک کے لیے جو نا آنے والے آرمی چیف صاحبان کے لیے انشاءاللہ بہتر ہو جائے. بہت بہت شکریہ جناب عبدالجلیل مروت صاحب. تھینک یو سو مچ سر. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی کھل کر جو بات کی ہے وہ یہی کہا ہے کہ ایک قانون میں کافی گنجائش ہے, اس میں امپروومنٹ لانی چاہیے تاکہ لوگ آدمی جو ہیں کامن آدمی جو ہے اس کو انصاف جلد مل سکے. اور انصاف اسی وقت ملے گا جب ہمارے قوانین جو ہیں وہ وقت کا تقاضے پہ پورا اتریں. ترازو آپ نے دیکھا ہوگا عدلیہ میں لگا ہوتا ہے, تو اس کو مطلب توازن کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قوانین جو ہیں اس میں جلد از جلد تبدیلی لائی جائے تاکہ کم سے کم وقت ملے. یہ نہ ہو کہ 10-20 سال جو ہیں وہ کیسز چلتے رہیں. اور دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے یہ کی ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وکلا جو ہے ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. جب ٹریننگ صحیح ہوگی تو یہ جو آپ آئے دن واقعات دیکھتے ہیں عدالتوں میں جو ہوتے رہتے ہیں, وکلا آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں, وکلا ججز کے بارے میں ریمارکس پاس کرتے ہیں, وکلا جو ہیں ججز کو لعن طعن کرتے ہیں. حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ریکوائرمنٹ انہوں نے خود کہا کہ ان کو بھی مطلب CIA کا وہ کہا گیا ایجنٹ کہا گیا, جو کہ بہت ہی نہایت ہی گھٹیا بات ہے. اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہماری عدلیہ پہلے والی نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہے اور سوچ سمجھ کے اور باقاعدہ جس طرح سے قانون میں دیا گیا اسی طرح سے انصاف کر رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں اور بھی مزید بہتری آئے گی. جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے پینڈنگ کیسز کر دیے ہیں, تو ریفارمز لانے کی واقعی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ججز ان کو لگایا جائے جو ایکسپیرینسڈ وکلا ہوں. مطلب اس میں سفارشی ایلیمنٹ کم ہونا چاہیے. بہتر تو یہ ہے, ایک سجیشن یہ بھی آئی تھی کہ ان کا بھی ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جس طرح سے CSS کا امتحان ہوتا ہے تاکہ اچھے لوگ سامنے آئیں اور ان کے اندر سے شارٹ لسٹ کر کے جو اچھے وکلا ہوں ان کو مطلب یہ ہے کہ ایلیویٹ کیا جائے, ان کو ججز بنایا جائے. اور چونکہ اب ان کے الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ جوائنٹ سیکرٹری کے لیے کھڑے ہیں, تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں اور اسی طرح سے جیسے ہمارے پروگراموں میں پہلے آتے رہے ہیں یہ ہمارے پروگراموں کو رونق بخشیں گے. مروت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے PTI کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.